علوموں کا خزانہ ہے، اسے دیوبند کہتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ، وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المبارک بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے اس پریشان کن حالات میں رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ رات کی تراویح اور دن کی 5 وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ یہ سب اللہ نے اپنے فضل سے کیا اور اپنے فضل سے روزے رکھنے کی، تراویح پڑھنے کی، تلاوت کرنے کی، ذکر و اذکار کی توفیق نصیب فرمائی۔ بندے کا اس میں کچھ بھی دخل نہیں ہے، اس لیے کہ نیک کام کرنا، اللہ کے حکم کو پورا کرنا، یہ تب ہی ممکن ہے جب اللہ کی توفیق مل جائے۔ اگر توفیق خداوندی نہ ہو تو پھر بندہ مسجد کی دیوار کے ساتھ رہ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ کتنے ایسے اللہ کے بندے میرے اور آپ کے مشاہدے میں آ جاتے ہیں جو مسجد کے گیٹ پر، مسجد کی دیوار کے ساتھ، مسجد کی محراب کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن مسجد میں نہیں آتے ہیں۔ وہ آتے نہیں ہیں، ان کو اللہ آنے نہیں دیتا ہے۔ میں اور آپ اپنے گھر میں اس کو بلاتے ہیں جس سے پیار ہوتا ہے، لگاؤ ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے۔ جب وہ آتا ہے تو اس کو آنے بھی دیتے ہیں، نہیں آتا تو اس کو بلا بھی لیتے ہیں۔ اللہ احکم الحاکمین ہے، وہ بھی اپنے گھر میں اسی کو آنے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، جس کو نہیں چاہتا ہے وہ اللہ کے گھر میں نہیں آ سکتا۔ اگر میں نے اور آپ نے روزے رکھے ہیں، تراویح پڑھی ہے، تلاوت کی ہے، جو کچھ نیک اعمال کیے ہیں تو یہ اپنے کمال سے نہیں بلکہ رب ذوالجلال کے فضل اور کرم سے کیا۔
यूं तो मैं और आप ये कहेंगे हमने रोज़ा रखा बड़ा कमाल किया, तरावी पढ़ी बड़ा कमाल किया। वो तो हम ही जानते हैं हमारे रोज़ों का क्या हाल था, हमारी तरावी का क्या हाल था। बस अल्लाह अपने फजल से अपनी बारगाह में उनको कबूल कर ले, ये मेरे और आपके लिए खुशकिस्मती की बात है। जब बंदा रोज़ा रख के आया है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माह मुबारक के रोज़े रख कर जब मेरा उम्मती ईद की नमाज पढ़ने के लिए आता है तो रब्बे कायनात उसको ईद की नमाज पढ़ने के बाद घर ऐसे वापस लौटाता है जैसे वो आज ही माँ की पेट से जना है। यानी अल्लाह पाक उसके गुनाहों को माफ फरमा देते हैं। और अल्लाह का वादा है, वअम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा फइन्नल जन्नत हियल मअवा। वो आदमी जो डरा अपने रब के सामने खड़ा होने से, व नहा नफ्स अनिल हवा, और अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने से रुके रहा, फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा, तो जन्नत उसका ठिकाना है। बंदे के सामने इफ्तारी के वक्त में तेज और शिद्दत की प्यास होते हुए ठंडा शरबत, ठंडा जूस मौजूद था। भूख की शिद्दत की वजह से गरम गरम कबाब भी थे, गरम गरम बिरयानी भी थी, फल फ्रूट भी थे। उसकी ख्वाहिशात की तकमील के लिए हर तरह का खाना वहां पर लगा हुआ था, मगर उसका कान इंतजार कर रहा था और उसकी आंख घड़ी देख रही थी कि जब तक ना इफ्तारी का वक्त हो जाता है तब तक चाहे मेरी प्यास कितनी बढ़ती रहे, मेरी भूख कितनी बढ़ती रहे, लेकिन जब तक वक्त नहीं होता है तब तक मैं हलाल रिज़्क़ में से एक लुक़मा भी खा नहीं सकता, इसलिए कि मेरे अल्लाह ने मना किया। वनहा नफ्स अनिल हवा, इन ख्वाहिशात को पूरा करने से अपने आप को रोक लिया। जब रोक लिया तो फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके लिए जन्नत इसका ठिकाना बना दिया। अल्लाह के ज़ात से हम इस बात की उम्मीद रखें, इंशाअल्लाह हमारे रोज़े अल्लाह की बारगाह में कबूल होकर हमारी निजात का सबब और ज़रिया बन जाएंगे। लेकिन कमी और कोताही तो यकीनन इंसान से हो ही जाती है। सब कुछ करने के बावजूद इंसान से कमी कोताही रह जाती है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसी भूल चूक के लिए इस उम्मत के लिए सदक़तुल फित्र को वाजिब करार दिया कि जो इस तरह की भूल चूक तुमसे हो जाए, कोई खता और लग़्ज़िश हो जाए, अब तुम अपनी ज़ात की तरफ से, अपनी औलाद की तरफ से, अपने मातहतों की तरफ से सदक़तुल फित्र अदा कर दो। वो जो भूल चूक हुई है अल्लाह उसको माफ फरमा देंगे। सदक़तुल फित्र, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 4 चीजों में से दे दो, या किशमिश से दो,
یا کھجور سے دو یا جو سے دو اور یا پھر گھیو سے دو. یہ 4 چیزیں متعین کی. جیسے زکوٰۃ دینے کے لیے سونے اور چاندی کو 2 چیزوں کو متعین کر دیا. اس زمانے کے اندر سونے اور چاندی کا بھاؤ جتنا 7.5 تولہ سونے کا بنتا تھا اتنا ہی بھاؤ اتنی ہی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی بنتی. اس لیے کہا کہ 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا. نقد طے نہیں کیا، وزن طے کر دیا. ٹھیک اسی طریقے سے صدقۃ الفطر ادا کرنے کے لیے یہ 4 چیزیں بتائی اور ان کا بھی ویٹ بتایا، ان کا بھی وزن بتایا. اتنے وزن کا کشمش 3 کلو 500 گرام، کھجور بھی یہی، جو بھی یہی، البتہ گیہوں اس کے لیے وزن کم کر دیا. ہمارے اس ماحول کے اعتبار سے کشمش عام طور پر بطور خوراک نہیں کھائی جاتی یا کھجور بطور خوراک نہیں کھائی جاتی. البتہ جو اور گھیو کو بطور اناج کھایا جاتا ہے، مگر اس میں بھی جو کم اور گھیو زیادہ بطور اناج کھائی جاتی ہے. اسی لیے ہمارے خاص طور پر پورے ایشیا میں ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، برما وغیرہ ان ممالک میں زیادہ تر صدقۃ الفطر گیہوں کے حساب سے دیا جاتا ہے. مگر رفتہ رفتہ یہ بات اتنی مضبوط ہوتی جا رہی ہے کہ گویا صدقۃ الفطر صرف گیہوں کے اعتبار سے دینا چاہیے، اس کے علاوہ نہیں، جو کہ صحیح نہیں ہے. حالانکہ پہلا قدم اور پہلا حصہ وہ ہونا چاہیے جس سے غریب کا فائدہ ہو، اور غریب کو فائدہ گیہوں کی قیمت سے نہیں بلکہ کشمش کی قیمت سے ہوگا. جب ایک بندہ کشمش کی قیمت کے اعتبار سے صدقۃ الفطر دے گا تو اس کی قیمت احتیاطاً بنتی ہے 1100 روپے. اگر اس سے کم دینا ہے تو کھجور جس کی قیمت بنتی ہے 900 روپے. اگر اس سے بھی کم دینا ہے جو تو اس کی قیمت بنتی ہے 110 روپے. لاسٹ آخر پر آ جاتا ہے کہ بندہ پھر 55 روپے کے حساب سے دے دے، لیکن مالداروں کو 55 کے حساب سے نہیں دینا چاہیے. یہ ترغیب ہے، ضروری نہیں اگر دے دیں گے 55 کے حساب سے ادا ہو جائے گا، لیکن اس میں غریب کا فائدہ نہیں ہوگا، کم فائدہ ہوگا. یہ تو صدقۃ الفطر سب نے دینا ہے. سب نے دینے کے مطلب جو آج کے دن میں اتنے مال کی مالیت کے مالک ہے، تقریباً 36,000 روپے کے مال کی مالیت کے جو آج ہیں ان کو صدقۃ الفطر دینا ہے، واجب ہے. زکوٰۃ کا نصاب الگ ہوتا ہے، لیکن رمضان المبارک میں بعض اللہ کے بندے وہ بھی ہیں جو کسی بیماری کی وجہ سے روزے رکھ نہ سکے. تو یہ 2 قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ ہے جو وقتی طور پر رکھ نہ سکے، ایک وہ ہے جو مستقل نہیں رکھ سکتے. جو وقتی طور پر رکھ نہ سکے ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ بعد میں ان کی قضا کر دیں. لیکن جو مستقل طور پر نہیں رکھ سکتے، ایسا عارضہ ہے، ایسی بیماری ہے، مثال شوگر پیشنٹ، تو ظاہری طور پر جس کو ایک مرتبہ شوگر ہو گیا تو اس کو دوائی کھاتے ہی رہتے. تو بعض شوگر والے تو وہ تھے جو روزہ رکھ لیتے ہیں، لیکن جن کا شوگر تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے یا عمر کافی ہو جاتی ہے تو ان کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہوتا ہے. تو اگر ایسے بیمار ہیں تو ان لوگوں کو ایک روزے کے بدلے میں 1 صدقۃ الفطر دینا ہے.
تو پھر چاہے کشمش کے حساب سے دے، جو کے حساب سے دے، کھجور کے حساب سے دے، چاہے گیہوں کے حساب سے دے، ایک روزے کے بدلے میں ایک صدقۃ الفطر، تو 30 روزوں کے بدلے میں 30 صدقۃ الفطر ہو جائے گی۔ تو دے گا غریب، غربا، نادار، مفلس لوگوں کو۔ جن لوگوں نے ابھی تک صدقۃ الفطر ادا نہ کیا ہو، ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ صدقۃ الفطر ادا کر دیں۔ اصل یہ ہے کہ وہ عید سے پہلے ادا کر دینا چاہیے، تاکہ غریب نادار لوگ اس عید میں شریک ہو جائیں۔ لیکن اگر کسی وجہ سے بندہ عید کی نماز تک بھی نہ دے سکا تو عید کے دن تو ضرور ادا کر دینا چاہیے۔ اس موقع پر ایک تو اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا ہوتا ہے کہ اللہ تو نے اپنے فضل سے مجھے اور آپ کو اس ماہ مقدس میں روزہ رکھنے کی، عبادت کرنے کی توفیق دے دی۔ دوسرا کام جو عام حالات میں بھی کرنا چاہیے، اس موقع پر بھی زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے، وہ ہے عبادت کے بعد توبہ استغفار۔ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں تو سلام پھیرنے کے فوراً بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام پھیرو تو پڑھو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ تعالی رب من کل ذنب واتوب الیہ۔ عبادت کرنے کے فوراً بعد استغفار پڑھو۔ ربا جو حکم تھا ادا تو کیا، لیکن جس طرح سے ادا کرنے کا حکم تھا یقیناً اس میں کمی کوتاہی رہی ہے۔ تو رمضان المبارک کے روزے رکھنے میں اور دیگر عبادات کرنے میں یقیناً کمی اور کوتاہی رہی ہے، تو ان کمی اور کوتاہیوں کو پورا کرنے کے لیے توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ ایک مسئلہ ذہن میں سن لیں، عید کے دن فجر کی نماز کے بعد عید کی نماز کا کوئی نماز نہیں، نہ گھر میں نہ عیدگاہ میں۔ تو عید کی نماز کے بعد پھر گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ بہت سارے ساتھیوں کا معمول ہوتا ہے مسجد میں آتے ہیں، تحیۃ المسجد پڑھ لیتے ہیں، تحیۃ الوضو پڑھ لیتے ہیں، آج کے دن وہ نہیں پڑھنی ہوتی۔ تو ہمیں توبہ اور استغفار اپنی ذات کے لیے بھی کرنی ہے، امت مسلمہ کے لیے بھی کرنی ہے، اور اللہ سے حاجتوں کو بھی مانگنا ہے۔ حاجتوں کے سلسلے میں ضمن میں بات عرض کر دوں، ایک حاجت پورے عالم انسانیت کی ہے، وہ ہے یہ وبائی مرض کرونا، جس کی لپیٹ میں اس وقت دنیا بہت تیزی کے ساتھ آ رہی ہے۔ آئے دن ہم کتنے جنازوں کو اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، کتنی لاشوں کو گرتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور کتنے لوگ بخار میں، کھانسی میں، آکسیجن کی بیماری میں، پریشانیوں کے اندر مبتلا ہیں۔ اپنی ذات پوری امت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے نجات مانگنی ہے، اور جو ساتھی اس میں مبتلا ہے ان کے لیے صحت یابی اور شفا یابی کی دعا کرنی ہے۔ جمعہ کو بھی میں نے عرض کیا تھا، بندہ دوائی چاہے کتنی کر لے، جب تک اللہ شفا نہیں دیں گے تب تک دوا بھی اثر نہیں کرے گی۔ لہٰذا ان احتیاطی تدابیر کے ساتھ، دوائیوں کے ساتھ، ڈاکٹر کے پاس جانے کے ساتھ ساتھ رجوع اللہ ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے حضور میں اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اس کے ساتھ میں پوری دنیا میں جہاں پر ظالم مظلوموں پر ظلم ڈھا رہے ہیں، اور مظلوموں کے لیے ہمیں دعا کرنی ہے، مدد اور نصرت کی ہے۔ خاص طور پر اس وقت صرف مظلوموں پر نہیں بلکہ اسلام پر
دنیا کا دہشت گرد ملک اور دنیا کا ظالم ملک اسرائیل بیت المقدس پر حملہ کر رہا ہے اور بیت المقدس کے اندر داخل ہو چکا ہے، نہتے اور مظلوم مسلمانوں پر گولیاں برسا رہا ہے اور نہتے اور مظلوم فلسطینیوں کے ہاتھوں میں سوائے پتھر کے کوئی اور چیز نہیں ہے۔ لہٰذا ان فلسطینی مسلمانوں کے لیے ہمیں دعا کرنی ہے اور ان ظالم جابر لوگوں کے لیے اللہ سے ہدایت کی دعا مانگنی ہے، اور اگر ان لوگوں کے قسمتوں میں ہدایت نہ ہو پھر اللہ پاک ایسے ظالموں سے اس روئے زمین کو پاک کر دے۔ یہاں پر میں یہ بات عرض کر دوں کہ میرا اور آپ کا رشتہ فلسطین کے ساتھ صرف فلسطین کے انسانوں کا نہیں ہے، صرف فلسطین کے مسلمانوں کا نہیں ہے، صرف فلسطین کے اسلامی بھائیوں کا نہیں ہے، بلکہ فلسطین کے ساتھ میرا اور آپ کا رشتہ یہ اسلامی رشتہ ہے۔ بیت المقدس جس پر یہودی ہیکل سلیمانی بنانے کی تجاویز بنا رہا ہے اور بیت المقدس کو شہید کرنے کی مکمل سازش کر رہا ہے، وہ بیت المقدس اہل اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، میرے اور آپ کے نبی کے لیے 17 مہینے تک نماز کا قبلہ رہا ہے، اور دوران نماز 4 رکعت نماز پڑھاتے پڑھاتے 2 رکعت کے بعد اللہ کا قرآن نازل ہوتا ہے، قد نرى تقلب وجهك في السماء۔ اللہ پاک نے وہی نازل فرمائی، میرے حبیب میں دیکھ رہا ہوں آپ کو، آپ بار بار آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر اس بات کے منتظر ہے کب اللہ کا حکم آ جائے، کب اللہ کا امر آ جائے گا اور میرا رخ بیت المقدس سے بیت الحرام کی طرف ہو جائے۔ لہذا آج ہم تحویل قبلہ کا حکم نازل فرماتے ہیں۔ آپ نے 17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے، آج کے بعد آپ کا قبلہ مسجد حرام ہو جاتا ہے، لیکن بیت المقدس کی عزت، بیت المقدس کا احترام، بیت المقدس کا مقام برقرار رہے گا۔ جب نماز فرض ہونے کی اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کی امامت کا انتخاب بیت اللہ کو نہیں کیا، تمام انبیاء کے اجتماع کا انتخاب مدینہ منورہ کو نہیں کیا، بلکہ تمام انبیاء کرام کے اجتماع کا، اور اس اجتماع میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت کا اعزاز بخشنے کے لیے بیت المقدس کا انتخاب کیا۔ اس بیت المقدس میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوالات انبیاء کی نماز کو پڑھائی، اور نماز پڑھائی، امامت کی، وہیں سے میرے اور آپ کے نبی بن گئے امام الانبیاء، انبیاء کو امامت کرانے والے۔ تو بیت المقدس کے ساتھ ہمارا مذہبی رشتہ ہے، اسلامی رشتہ ہے، مسلمانی رشتہ بھی ہے۔ لہذا ان مظلوم فلسطینیوں کے لیے ہم لوگوں کو تو دعا کرنی چاہیے، عوام الناس کو دعا کرنی چاہیے۔ مجرم حکمران اپنے جرم کو چھپانے کے لیے اور اپنی پستی کو چھپانے کے لیے اور اسرائیل کے تانے چاٹنے کے لیے طرح طرح کے ہیلے اور بہانے کرتے ہیں، سوائے اجلاس بلانے کے اور ٹویٹر پر ٹویٹ کرنے کے، اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ کام نہ رہا ہے۔ اور یہ مسلمانوں کے اوپر یہ ظالم مسلط ہو چکے ہیں، یہ مسلمانوں کے اوپر یہ ایک نجس توق بن چکے ہیں جو مسلمانوں کی گردنوں پر لٹکائے گئے ہیں۔ اللہ کرے اللہ ان کو ہدایت دے دے، ورنہ ان کی جابریت سے، ظالمیت سے مسلمانوں کو چھٹکارا دے اور ایسے عادل اور منصف حکمران مسلمانوں کے بن جائے جو مسلمانوں کی بھی آبیاری کرے اور اسلام کی بھی آبیاری کرے۔ ان لوگوں کو چاہیے تھا کہ وہ اس ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے، مگر وہ تو آج دونوں ہاتھ جوڑ کر اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔
یہ ظالم اور جابر ملک کو تسلیم کرنا کجا اور کہاں کی انصاف کی بات ہوگی، جو عین ہر سال یہ رمضان المبارک کے اندر ہی ضرور کچھ نہ کچھ ظلم کرتا ہے۔ شاید آپ کو یاد ہوگا یا نہ ہوگا، آج سے 4 سال پہلے فلسطین کے معصوم بچوں پر اس نے ٹنو بم برسا کر معصوموں کو شہید کر دیا۔ لہذا ایک کو دعا کریں، دوسرا بیت المقدس کی مکمل تاریخ ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ بیت المقدس کیا ہے، یہ اسرائیل کیسے بنا، ان لوگوں کو پناہ ہم لوگوں نے دی اور یہ ہم پر ظالم ہو گئے، یہ حاوی ہو گئے۔ اس پر انشاءاللہ جمعہ پر تفصیلی بات ہوگی کہ بیت المقدس کیا ہے اور یہ اسرائیل کیسے وجود میں آیا اور آگے کا ان کا پلان کیا ہے، وہ تو انشاءاللہ آئندہ رہے گا۔ ہم لوگ کچھ تو نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ایک کام ہم ضرور کر سکتے ہیں، وہ ہے اسرائیل کے پروڈکٹ کو ناکام کر دینا، ان کا بائیکاٹ کر دینا۔ وہ دکھ ہوتا ہے مسلمانوں کے لیے۔ ایک طرف سے ہم اسرائیل کے خلاف نعرے لگاتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، اور دوسری طرف سے یہاں سے نکل کر ابھی ہم لوگ گھروں میں جائیں گے اور اسرائیل کی بوتلیں لے کر ہم پینا فخر محسوس کریں گے۔ یہ جتنی مشروبات ہے یہ سب اسرائیل سے آ رہی ہے۔ آپ تعجب کریں گے، ہمارے جموں میں بنا ہوا ایک مشروب، ہمارے جموں میں بنا ہوا ایک شربت میرے دوست نے پیش کیا، اس نے پی کر تھوڑی دیر میں غصہ مت پینا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے اس کے بعد لکھا ہوا ہے اگر آپ کو اس کے بارے میں کوئی شکایت ہوگی تو کوکا کولا کے نمبر سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ گویا ان کا ان کے ساتھ شیر ہے۔ ہمارے جموں بڑی برہمہ میں بننے والی شربت کا حال ان کے ساتھ ان کا شیر ہے۔ لہذا خدا را جن چیزوں کو چھوڑ سکتے ہو چھوڑ دو۔ الحمدللہ جب سے وہ ان ظالموں نے بم برسائے تھے اس وقت سے عہد کیا ہے کہ کوئی مشروب نہیں پینا ہے۔ الحمدللہ میں آپ کے سامنے زندہ ہوں، کوئی مشروب نہیں پیا، کوئی شربت نہیں پی، ہٹا کٹا جوان ہو، تندرست ہوں الحمدللہ۔ اس کے مقابلے میں اگر سب آپ لوگ چھوڑ دیں گے، ہمیں کوئی کوکا نہیں پینا ہے، کوئی شربت نہیں پینی ہے ان لوگوں کی جن کی بنائی ہوئی ہے، اس طرح کی اور جتنے پروڈکٹ ہیں ان تمام کو ہم چھوڑ دیں گے تو ان پر معاشی بحران آ جائے گا اور معاشی کمی آ جائے گی۔ وہ سب کچھ بیچتے ہمیں ہیں، ہمارا پیسہ لے کر بناتے سب کچھ ہے، ہمارے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ لہذا جوانوں سے خاص طور پر میری درخواست ہے، آج سے یہ طے کر لو انشاءاللہ اسرائیل کی بنی ہوئی کوئی چیز ہم استعمال نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ کوئی چیز ان کی استعمال نہیں کرنی ہے۔ فلسطینی کے لیے دعا کرنی ہے، رو کر دعا کرنی ہے، اللہ ان لوگوں کی مدد فرمائے۔ اور بہت سارے ہمارے بیمار ساتھی ہیں، ہمارے علماء میں سے بہت سارے بیمار ہیں، بزرگوں میں سے بیمار ہیں، بہت سارے جوانوں میں سے بیمار ہیں جو کووڈ پازیٹو آئے ہیں، ان سب کے لیے ہم نے دعائے صحت، دعائے شفا یابی کرنی ہے۔ اللہ سب کو صحت عافیت تندرستی نصیب فرمائے اور ہمیں چین سکون کی زندگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کا خزانہ ہے اسے دو بند کہتے ہیں۔